बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डिस्कस करने को तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। रोज़ाना पाकिस्तान के सियासत में ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि आदमी ये सोचता रह जाता है कि किस बात को छोड़े और किस बात को डिस्कस करे। मिसाल के तौर पर डिस्कस तो ये भी हो सकता था कि मलिक रियाज साहब लोगों से पोजेशन फ़ी मांग रहे हैं बहरिया टाउन की, वो उस प्लाटों के लिए जो प्लाट के अभी तक लोगों को दिए नहीं गए और जिनकी पोजेशन फ़ीस अभी बनती ही नहीं, लेकिन वो उनकी पोजेशन फ़ीस मांग रहे हैं। लेकिन मैं इसे डिस्कस नहीं करूँगा। डिस्कस करने को तो शुगर स्कैंडल भी किया जा सकता है, क्योंकि शुगर स्कैंडल में पाकिस्तान के ईमानदार साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर शुगर कमीशन के सामने पेश हुए। ये दरख्वास्त उन्होंने की थी कि हमें बुलाया जाए, हम आपको बताएंगे, सबूत देंगे कि शुगर में किस किस तरह की बेईमानियाँ हुई हैं। खैर, शुगर कमीशन भी बहुत अच्छा था। उसने कहा लो जी, हमारा काम आधा आसान हो रहा है, तो उन्होंने फौरी तौर पे बुला लिया। तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने वहाँ पर ये कहा कि जनाब, ये शुगर में बहुत करप्शन हुई है और इस करप्शन में वज़ीर आज़म और ईसीसी भी मुलविस है, लिहाजा आप इन दोनों से बुलाकर पूछें। तो मतलब यह है कि उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए और जब आप इन्हें बुला के पूछेंगे तो फिर हम सबूत देंगे। मेरा सवाल शुगर कमीशन से ये है कि क्या आप लोग बेवकूफ़ थे? क्या आप लोगों को इतनी अकल नहीं है कि ये मालूमात देने के लिए अगर शाहिद खाकान अब्बासी से आप मीटिंग अरेंज कर सकते हैं तो आप उसे धक्के दे के भी निकाल सकते थे। आप ये कह सकते थे कि तुम जाओ, तुम्हारी मालूमात ऐसी ही हैं। तो यहाँ पे मुझे एक वाक़या याद आया कि एक दफ़ा किसी गांव में चोरी हो गई और पूरा गांव जो है ना वो चोर को तलाश कर रहा था, लेकिन चोर का पता नहीं चल रहा था कि चोर किधर है और चोर कौन है और चोरी किस तरह हुई। जब सब थक हार के बैठ गए, थाने वाले, पुलिस वाले, नंबरदार सब, तो एक शख्स थाने में हाजिर हुआ और उसने राजदारी से कहा कि मुझे थानेदार साहब से मिलना है। पुलिस वाले चौंके के हैं, थानेदार साहब से मिलने के लिए ये शख्स आ रहा है जिसकी कि अपनी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, जो कि खुद शक की नज़र से देखा जाता है। बहरहाल उसे थानेदार साहब तक पहुंचाया गया। वो थानेदार साहब के पास पहुंचा और कहने लगा जी, मैं ये समझूं कि ये जगह महफूज है जो मैं कहने वाला हूं। तो थानेदार ने कहा हाँ, तो बिल्कुल समझिए जगह महफूज है। लेकिन वो आदमी अच्छा था, वो बहुत मतलब वो आदमी जो था ना, आप कह दें कि मोहतात आदमी था। तो वो उठा, उसने दरवाज़ा बंद किया, पहले दरवाजे से बाहर देखा, फिर दरवाज़ा बंद किया और फिर आके थानेदार साहब के पास बैठ के कहना, जनाब मुझे तो ये लगता है कि ये चोरी जो हुई है ये किसी चोर ने की है। तो यही बयान आज ये दो मुअज़्ज़िज़ अरकान असेंबली जो गए थे, जिसमें एक वज़ीर आज़म भी रहे हैं बदकिस्मती से, इन्होंने भी उस शख्स का किरदार अदा किया है कि जनाब मुझे तो लगता है कि ये बेईमानी बदउनवान लोगों ने की है। बहरहाल इस पे शुगर कमीशन का क्या रद्द अमल रहा ये तो फ़िलहाल कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता चल गया कि चोरी ये शुगर की चोरी जो है इसमें हुकूमत मुलव्विस है। खैर, मैं इससे आगे चलता हूँ। आज का असल मेरा टॉपिक जो है ना, वो सुहेल ओराइस साहब ने जो अपना एक मजमून लिखा था। सुहेल ओराइस साहब ने शहबाज शरीफ साहब से अपनी एक मुलाकात लिखी थी और उस मुलाकात को उन्होंने अल्फाज का
طریقے سے اپنایا. انہیں الفاظ میں کیا کہوں, انہوں نے الفاظ کی شکل میں ڈال دیا اور اس ملاقات کو انہوں نے اخبار میں بھی دے دیا, جس میں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی مجھے تو بلایا گیا تھا, میرے سے تو کابینہ تک ڈسکس ہو گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی. ایک تو یہ ہمارے ہاں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ فوج کے لیے کہتے ہیں یا بیوروکریٹس کے لیے کہتے ہیں, لیکن نارملی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ فوج کو ہی کہا جاتا ہے. تو جس کی کہ شہباز شریف نے بعد میں تردید کر دی. اب جب اس پہ بڑی لیدے ہوئی تو پھر سہیل وڑائچ صاحب نے ایک اور کالم اس سے ملتا جلتا لکھا, اور وہ ان کا کالم تھا کہ حکومت نے 200 ارب 1200 ارب روپے غریبوں میں کیوں تقسیم کیے. یہ وہ روپے تھے جو کہ مختلف منصوبوں میں لگنے تھے, یعنی دریا بننے تھے, نہریں بننی تھی, کالونیاں بننی تھی, ماہی پروری کے لیے تھے, سڑکیں تھی, اور وزیر اعظم نے یہ پیسے عوام میں لگا دیے. سہیل وڑائچ صاحب کو اس چیز پہ افسوس نہیں ہے کہ پیسے عوام میں کیوں لگے, انہیں افسوس اس چیز کا ہے کہ انفراسٹرکچر کیوں نہیں بنا. اور بھائی انفراسٹرکچر تو اس وقت بنتے ہیں جب اسے استعمال کرنے والے ہوں. اگر عوام ہی نہیں رہے گی تو پھر انفراسٹرکچر کیا ہوگا. پہلی ترجیح عوام کی صحت اور عوام بنانا تھا, دوسری ترجیح پہ انفراسٹرکچر آتی ہے. بہرحال یہ سہیل وڑائچ صاحب نے انفراسٹرکچر کا کام اس لیے کیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اپنے اس مضمون پہ جو کہ انہوں نے ایک حکومت بنانے کا شہباز شریف کو موقع ملا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, وہ ان کا دونہ بیانیہ جو پٹا تھا, انہوں نے اس کے بعد یہ اسے لیول کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ لیول نہیں ہو سکا. تو اس کے بعد آج میں نے ایک اور آرٹیکل پڑھا سہیل وڑائچ صاحب کا, مئی 9 2020 کا آرٹیکل ہے, جس میں سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ یہ ملاقات نجی نہیں تھی, صحافتی ملاقات تھی. سہیل وڑائچ صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات نجی نہیں تھی, یہ ملاقات صحافتی تھی, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ نجی ملاقات تھی. بس سہیل وڑائچ وہاں سے گزر رہا تھا, گزرتے گزرتے اس نے میرا گھر دیکھا, دروازہ کھڑکایا, میں نے کہا آ جاؤ. سہیل وڑائچ بیٹھ گیا, ہم بیٹھ کے باتیں کرتے رہے. تو سہیل وڑائچ صاحب نے تشریح کی ہے کہ جناب یہ نجی ملاقات نہیں تھی, یہ صحافتی ملاقات تھی, اور صحافتی ملاقات کا مطلب تھا کہ سہیل وڑائچ کو بلایا گیا تھا. سہیل وڑائچ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس ملاقات میں نہ تو شعر و شاعری زیر بحث آئی, اس ملاقات میں نہ عشق و محبت کی باتیں ہوئیں, اور نہ ہی اس ملاقات میں ایک کیک پیسٹری کھانے کا کوئی پروگرام تھا. یعنی اگر یہ تین چیزیں ہوتی, شعر و شاعری ہوتی, عشق و محبت کی باتیں ہوتی, یا کیک پیسٹری کا پروگرام ہوتا, کیک پیسٹری کھانے کا, تو پھر تو یہ ایک خالص نجی ملاقات ہوتی. لیکن یہ خالص نجی ملاقات نہیں تھی. یہ اور بات ہے کہ وہاں پہ سہیل وڑائچ صاحب نے کیا کچھ کھایا اور کیا کچھ نہیں کھایا, کیا کچھ لے کے آیا اور کیا کچھ نہیں لے کے آئے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن سہیل وڑائچ صاحب اس چیز کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ ایک نجی ملاقات نہیں تھی, نہ عشق و معشوقی کی تھی, نہ کہ پیسٹری کی تھی, اور نہ ہی یہ ویسے ملنے جلنے کی ملاقات تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے اپنی حیثیت بتا دی کہ ہم اتنے بھی قریب نہیں ہیں میاں برادران کے کہ ہم منہ اٹھا کے ان کے گھر چلے جائیں. تو سہیل وڑائچ صاحب وہاں گئے اور انہوں نے جا کے بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ کچھ چیزیں جو کہ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک چیز مانی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ وزیر اعظم مبینہ وزیر اعظم کہہ دے تو زیادہ بہتر ہوگا, جو کہ خود ساختہ مبینہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ باتیں آف دا ریکارڈ ہے, اور سہیل وڑائچ صاحب
یہ کہتے ہیں کہ وہ باتیں میں نے اپنے سینے میں دفن کر لیں، میں نے ان باتوں کو کسی سے ڈسکس نہیں کیا، میں نے ان باتوں کو قلم کی زبان میں بھی نہیں لکھا، میں نے وہ باتیں اپنے اندر دفن کر لی ہیں۔ لیکن کچھ باتیں جو کہ سہیل وڑائچ صاحب نے کہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو باتیں میں نے کہیں میں ان باتوں پر قائم ہوں۔ جب یہ کالم شائع ہوا اور اس پہ لے دے ہوئی تو شہباز شریف نے دستانے پہن لیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایک نجی ملاقات تھی، اس نے دستانے پہن لیے، پر میں آج بھی ان الفاظ پہ قائم ہوں کہ میں نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، اور جو میں نے کہا ہے وہ شہباز شریف نے میرے سے کہا ہے۔ جہاں تک تردید کا تعلق ہے تو عطا اللہ تارڑ اور رانا ثناء اللہ نے جب اس ملاقات کی تردید کی تو سہیل وڑائچ صاحب اور آگے گئے، انہوں نے کہا بات چیت تو جو ہوئی تھی میری اور میاں شہباز شریف کی ہوئی تھی، یہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ اور اس کے بعد سہیل وڑائچ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی، اور وہ یہ کی کہ رانا ثناء اللہ تو دراصل بروٹس کا خنجر بن رہا تھا، یعنی کہ سہیل وڑائچ صاحب نے میاں شہباز شریف کو بروٹس کا اور رانا ثناء اللہ کو خنجر قرار دے دیا، جو کہ سہیل وڑائچ صاحب کی پیٹھ میں گھونپا گیا ہے۔ یعنی وہی بات کہ سہیل وڑائچ صاحب نے مڑ کے دیکھا اور انہوں نے کہا بروٹس، دس از یو بروٹس، یعنی اے تو ہے شہباز شریف جنہیں اے حرکت کہتی جے۔ تو یہ تو خیر میں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں سہیل وڑائچ صاحب نے اس وقت کیا الفاظ استعمال کیے ہوں گے۔ آخر میں سہیل وڑائچ صاحب نے ایک اور چیز بھی کی ہے، اور وہ ان کا گلہ تھا شہباز شریف سے کہ میاں صاحب کاش آپ اس تنقید کی گرمی کو محسوس کر سکتے، اگر آپ اس تنقید کی گرمی کو محسوس کر سکتے اور اعتماد کا جو لہو بہا ہے آپ کی طرف سے، کاش آپ اسے دستانے اتار کر محسوس کر سکتے تو پھر آپ یہ بیان نہ دیتے۔ چلیں شکر ہے سہیل وڑائچ صاحب کو یہ تو پتہ چلا کہ شہباز شریف وغیرہ نے ان کے اعتماد کو جو ٹھیس پہنچائی ہے، ان کے اعتماد کا جو لہو لہان کیا ہے، دستانے پہنے ہوئے تھے، لہٰذا انہیں پتہ نہیں چلا۔ سہیل وڑائچ صاحب کا اب یہ گلہ کہ جناب آپ دستانے اتار کے اس کی گرمی تو محسوس کریں، یہ اتنا ہی کافی ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب لکھنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیا کریں کہ جو آپ لکھ رہے ہیں آپ سچے ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن جو لکھا گیا اور جو بیانات آئے اس کے بعد صرف یہ کہا جائے گا کہ آپ یہ سوچ لیا کریں کہ آپ کا لکھا ہوا کتنا سچا ہے اور سامنے والا اسے کہاں تک قبول کرے گا۔ میرا خیال ہے یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس سے زیادہ برا آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ آپ اب آئندہ جو کالم لکھیں اس کے بارے میں ذرا سوچ سمجھ کے لکھیں، کہیں یہ نہ ہو کہ دوبارہ کوئی بروٹس بن جائے اور دوبارہ کوئی خنجر بن جائے اور دوبارہ آپ کو یو بروٹس کہنا پڑے۔ تو ایسے بچنے کے لیے احتیاط کرنا لازمی ہے۔ شکریہ۔ اور دوسرے میرے اپنے بھائیوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے تو بہت شکریہ، اور اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری خیالات آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ کے خیال میں کوئی سوال ہو تو برائے مہربانی اسے کمنٹس کالم میں لکھیں۔ آپ کا سوال شائستہ اور ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے۔ میں انشاءاللہ اپنی مکمل کوشش کروں گا کہ آئندہ کسی پروگرام میں اس کا جواب دے سکوں۔ تو آخر میں آپ سب کو خدا حافظ، اللہ حافظ، اور پاکستان زندہ باد۔